रमजान सिर्फ एक हवाले से गुजारें, एक हवाले से कि पूरा जोर लगाएं, अल्लाह को पहचानना है, अल्लाह की शनाख्त करनी है, अल्लाह की शनाख्त करनी है, अल्लाह का तारुफ, असल तारुफ जो इंतहाई जरूरी है, इंतहाई जरूरी है। मुसलमान कभी भी आप कहेंगे कि ये आला दर्जे का मुसलमान है, आप कहेंगे कि ये बहुत मुत्तकी मुसलमान है, लेकिन एक बात और भी है कि जिसको लाजमी तौर पर मद्देनजर रखना पड़े। रमजानुल मुबारक में आपने भी एक काम किया होगा, मैंने भी एक काम किया है, और वो काम करने वाला क्या है? सीजन आता है ना किसी भी चीज का, दुकानों पर सीजन आ जाए, दुकानों की सफाइयां हो रही होती हैं, दुकानों पर सीजन आ जाए तो नया फर्नीचर डाला जा रहा होता है। इसका सबब क्या है? सीजन आया हुआ है तो ये जो नेकियों का सीजन है, गुनाहों से मुआफी का सीजन है, हाँ जी, आगे बढ़कर नेकियों का सिलसिला दराज करने का सीजन है। इसमें क्या करने का काम है? एक चेकलिस्ट बनाता है बंदा, अपने आप को देखता है बंदा, कहाँ खामी है, कहाँ कोताही है, ये ठीक करता हूँ, ये ठीक करता हूँ, ये ठीक करता हूँ, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं करता। कुछ ऐसा भी है कि जो मैं गलत करता हूँ, कुछ ऐसा भी है जहाँ खामियां कोताहियां मौजूद है, कुछ ऐसा भी है कि जो मुझसे नहीं हो पाता। क्या ख्याल है, चेक लिस्ट में सबसे ऊपर उन चीजों को नहीं लिख लेना चाहिए? रमजान सिर्फ एक हवाले से गुजारें, एक हवाले से कि पूरा जोर लगाएं, अल्लाह को पहचानना है, अल्लाह की शनाख्त करनी है, अल्लाह की शनाख्त करनी है, अल्लाह का तारुफ, असल तारुफ जो इंतहाई जरूरी है, इंतहाई जरूरी है। मुसलमान कभी भी आप कहेंगे कि ये आला दर्जे का मुसलमान पड़े। रमजानुल मुबारक में आपने भी एक काम किया होगा, मैंने भी एक काम किया है, और वो काम करने वाला क्या है? सीजन आता है ना किसी भी चीज का, दुकानों पर सीजन आ जाए, दुकानों की सफाइयां हो रही होती हैं, दुकानों पर सीजन आ जाए तो नया फर्नीचर डाला जा रहा होता है। इसका सबब क्या है? सीजन आया हुआ है तो ये जो नेकियों का सीजन है, गुनाहों से मुआफी का सीजन है, हाँ जी, आगे बढ़कर नेकियों का सिलसिला दराज करने का सीजन है। इसमें क्या करने का काम है? एक चेकलिस्ट बनाता है बंदा, अपने आप को देखता है बंदा, कहाँ खामी है, कहाँ कोताही है, ये ठीक करता हूँ, ये ठीक करता हूँ, ये ठीक करता हूँ, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं करता। कुछ ऐसा भी है कि जो मैं गलत करता हूँ, कुछ ऐसा भी है जहाँ खामियां कोताहियां मौजूद है, कुछ ऐसा भी है कि जो मुझसे नहीं हो पाता। क्या ख्याल है, चेकलिस्ट में सबसे ऊपर उन चीजों को नहीं लिख लेना चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को खिताब करते हुए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारियों की मिसाल देते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, ए ईमान वालो, अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ। और फिर फरमाया, कमा क़ाला ईसा इब्नु मरियम लिल हवारिय्यीना मन अंसारी इलल्लाह, जिस तरह से ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हवारियों से, अपने साथियों से एक सवाल किया था कि तुम में से कौन अल्लाह का मददगार है, अल्लाह के दीन का मददगार है। फिर अल्लाह फरमाता है, क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, तो उनमें से एक गिरोह ने कहा था कि हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं। एक गिरोह ने ये कहा था कि हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं, और एक गिरोह ने इससे इनकार किया था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, फिर हमने उन लोगों की मदद की, फ़अय्यदनल्लज़ीना आमनू अला अदुव्विहिम फ़अस्बहू ज़ाहिरीन, यानी हमने उन लोगों की मदद की कि जिन्होंने ये कहा था कि हम अल्लाह के दीन के मददगार हो गए, और फिर वो अपने दुश्मन पर गालिब आ गए। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि इब्तिदा ईमान वालों की तरफ से होती है, उन्होंने बात करनी होती है, उन्होंने अज़म करना होता है, और अपने अज़्म हौसले के साथ उन्होंने मैदान में आना होता है। और जब वो मैदान में आ जाते हैं, अल्लाह के लिए आकर मैदान में डट जाते हैं, तो फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मदद करता है, और उसी मदद के साथ अहले इस्लाम दुनिया में इज़्ज़त हासिल करते हैं, मुकाम व मर्तबा हासिल करते हैं, और गलबा हासिल करते हैं। रमज़ानुल मुबारक शुरू होने जा रहा है।
آپ دیکھیے گا کہ جیسے جیسے رمضان آپ کے جو ہے وہ قریب آ رہا ہوتا ہے، ویسے ویسے مسلمانوں کے معمولات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور معمولات میں بدلاؤ کیا آتا ہے؟ اللہ کے گھروں کی طرف رجوع زیادہ ہو جاتا ہے، لوگ بہت زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں اللہ کے دین کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بالعموم عمومی طور پر وہ لوگ کہ جن کی رغبت یہ کہہ لیں کہ عبادات کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہوتی، وہ بھی بہت زیادہ اللہ کے دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، رغبت کر رہے ہوتے ہیں۔ قیام، نماز، اذکار، تلاوت اور یہ ساری چیزیں جاری و ساری ہوتی ہیں۔ اور اس کا سبب کیا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک جو ہے وہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک نیکیوں کی بہار ہے۔ رمضان المبارک میں بندہ تھوڑا کرتا ہے اور زیادہ حاصل کرتا ہے، اسی لیے جستجو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، محنت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بندہ چاہتا ہوتا ہے کہ بہت تھوڑے وقت میں بندہ بہت کچھ حاصل کر لے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے بندے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص انعام بیان کیا، اور وہ انعام کیا ہے کہ بندہ جب مومن ہوتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ منسلک ہمیشہ کر کے رکھتا ہے، تو اس کو جو جو انعامات میسر آتے ہیں ان انعامات کی ایک جھلک یہاں بھی دکھائی دیتی ہے کہ بندہ ایک نماز سے دوسری نماز تک بڑے گناہ نہ کرے، یعنی کبیرہ گناہ نہ کرے، تو اللہ اس بیچ جو بھی گناہ اس کے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اسی طرح سے ایک جمعے تک دوسرا جمعہ جو ہے، اس بیچ بھی مسلمانوں سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں، جو کچھ ان سے بھول چک ہو چکی ہے، گناہ ہو چکے ہیں، بڑا گناہ نہ کیا ہو، اللہ وہ بھی معاف کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان، یعنی یہ پورا سال ہے کہ جو بندہ گزار رہا ہوتا ہے، اور گزارنے کے بعد جو ہے وہ بندہ دین سے منسلک رہے، اسلام ایمان سے منسلک رہے، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ منسلک رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بیچ جو غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں واقع ہو چکی ہیں، اللہ ان کو بھی معاف کرتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے جو ہے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کی طرف، اللہ کے گھروں کی طرف ہمیشہ منسلک رہنا چاہیے، جڑ کر رہنا چاہیے۔ لیکن ایک بات جو بطور خاص میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں، مسلمان کبھی بھی انفرادی زندگی بسر نہیں کرتا۔ مسلمان اپنی ذات میں کبھی بھی خود غرض نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ صرف اپنے آپ کو سوچتا رہے۔ دو طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، ایک مسلمان وہ ہے کہ جو اپنی ذات میں بہت اچھا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمیشہ 5 نمازوں میں اول صف میں آپ کو بندہ دکھائی دے گا۔ آپ اس کو دیکھیں گے، رمضان کے روزے آئیں گے، وہ پورے اہتمام کے ساتھ سحر و افطار بھی کرے گا، روزے بھی رکھے گا، جھوٹ سے بچے گا، بددیانتی اور فریب سے بچے گا، کسی کے ساتھ انفرادی اور ذاتی ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا، زکوٰۃ وقت پر دے گا، اللہ نے موقع دیا جا کر حج کر لے گا، موقع میں ایسر آئیں گے، عمرے کرے گا۔ اللہ اگر آپ اس کی ذات کو دیکھیں گے تو اس کی ذات سے کسی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچ رہا ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ یہ بہت اچھا مسلمان ہے، آپ کہیں گے کہ یہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے، آپ کہیں گے کہ یہ بہت متقی مسلمان ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ جس کو لازمی طور پر مد نظر رکھنا پڑے گا۔ رمضان المبارک میں آپ نے بھی ایک کام کیا ہوگا، میں نے بھی ایک کام کیا ہے، اور وہ کام کرنے والا کیا ہے؟ سیزن آتا ہے نا کسی بھی چیز کا، دکانوں پر سیزن آ جائے دکانوں کی صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، دکانوں پر سیزن آ جائے تو نیا فرنیچر ڈالا جا رہا ہوتا ہے، دکانوں پر سیزن آ جائے تو رنگ و روغن کیا جا رہا ہوتا ہے، دکانوں پر سیزن آتا ہے تو اپنا مال جو ہے جو اس میں رکھا ہوتا ہے، ان کے آئٹمز جتنے ہوتے ہیں ان سب کی جانچ پڑتال ہو رہی ہوتی ہے،
اور یہ کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. ابھی چلے جائے نا, رمضان ہے, عید تو بہت دور ہے, لیکن ابھی جا کر بازاروں میں دیکھ لیں, شاپنگ سینٹرز میں دیکھ لیں, لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں, لوگوں کا رش لگا ہوا ہے, اور پورا اہتمام مارکیٹوں میں دکانداروں نے کیا ہوا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ سیزن آیا ہوا ہے, تو یہ جو نیکیوں کا سیزن ہے, گناہوں سے معافی کا سیزن ہے, ہاں جی, آگے بڑھ کر نیکیوں کا سلسلہ دراز کرنے کا سیزن ہے. اس میں کیا کرنے کا کام ہے؟ چیک لسٹ بناتا ہے نا بندہ, ایک چیک لسٹ بناتا ہے بندہ, اپنے آپ کو دیکھتا ہے بندہ, کہاں خامی ہے, کہاں کوتاہی ہے, یہ ٹھیک کرتا ہوں, یہ ٹھیک کرتا ہوں, یہ ٹھیک کرتا ہوں, لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں کرتا. کچھ ایسا بھی ہے کہ جو میں غلط کرتا ہوں, کچھ ایسا بھی ہے جہاں خامیاں کوتاہیاں موجود ہیں, کچھ ایسا بھی ہے کہ جو مجھ سے نہیں ہو پاتا. کیا خیال ہے, چیک لسٹ میں سب سے اوپر ان چیزوں کو نہیں لکھ لینا چاہیے, اور سب سے پہلے ان کوتاہیوں کو نہیں دیکھ لینا چاہیے؟ اب میں نے کوتاہیاں دیکھنا شروع کی ہیں, کوتاہیاں دیکھنا شروع کی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اول سوال کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے متعلق کرے گا, نماز اچھی ہونی چاہیے. پھر بندہ کہتا ہے پانچوں وقت کی ہونی چاہیے. پھر بندہ کہتا ہے جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے. پھر بندہ کہتا ہے رمضان آیا ہے, روزے پورے جو ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جائیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ جو ہے وہ قیام کر لیتا ہے, رمضان کا مہینہ ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنے ایمان کی جانچ پڑتال کر کے, اپنی ذات کا احتساب کر کے رمضان گزار لیتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی یہ سب کچھ کر رہا ہے, اس کی ذاتی زندگی میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک مسئلہ ہے جس کو مد نظر رکھنا پڑے گا. اور مسئلہ کیا ہے کہ یہ کوئی فرد واحد نہیں ہے, کوئی فرد واحد نہیں ہے. جس طرح بندہ ایک خاندان کا حصہ ہوتا ہے اور خاندان کا حصہ ہو کر اپنے کھانے پینے کا خیال کرے, اپنی صحت کا خیال کرے, اپنے آرام و آسائش کا خیال کرے, اپنے متعلق آسائشات کا ایک جال بچھا لے, یہ سب کچھ کرتا چلا جائے, لیکن اس کو ماں سے غرض نہ ہو, اس کو باپ سے غرض نہ ہو, اس کو بھائیوں سے غرض نہ ہو, اس کو اولاد سے غرض نہ ہو, اس کو اپنے عزیز و اقارب خاندان سے غرض نہ ہو, ارد گرد بسنے والے جو لوگ ہیں ان کے دکھ درد سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو, تو آپ اسے خود غرض کہتے ہیں یا اچھا آدمی کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے, بہت بڑا سوال ہے کہ آپ اسے خود غرض کہیں گے یا اچھا آدمی کہیں گے. اچھا آدمی ہونے کے لیے ضروری ہے آپ اپنی ذات کے لیے بھی اچھے ہیں, اچھا آدمی ہونے کے لیے ضروری ہے آپ اپنا خیال بھی کرتے ہیں, اچھا آدمی ہونے کے لیے ضروری ہے آپ اپنی تمام تر چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. لیکن اچھائی وہ ہوتی ہے اصل میں جو نکل رہی ہوتی ہے, پھیل رہی ہوتی ہے. وہ کرنیں جیسے آپ ایک لائٹ آن کر لیں تو روشنی پھیل کر سارے ماحول کو آپ دیکھتے کہ منور کر رہی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح اچھا انسان, اس کی اچھائی نکل کر اس کے عزیز و اقارب میں جا رہی ہوتی ہے, دوست احباب میں جا رہی ہوتی ہے, خاندان میں جا رہی ہوتی ہے, ہر ایک کے پاس جا رہی ہوتی ہے. اور اللہ کی قسم جب یہ ہو تب کہا جاتا ہے کہ یہ درست طور پر سب سے بہترین انسان ہے. اور یاد رکھ لیجئے گا, اچھا مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ازحد ضروری ہے, اچھا انسان ہونا ازحد ضروری ہے. تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں, خاندان سے آگے بڑھتے ہیں. خاندان کا تو ہم اپنے حصہ ہے ہی ہیں, لیکن ایک اور خاندان ہے جو بہت بڑا ہے, ایک اور خاندان ہے جس کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے, ایک اور خاندان ہے جس کے ساتھ جڑ جانا ضروری ہے, ایک اور خاندان ہے جس کے ساتھ تعلق کی فکر کرنا ضروری ہے. وہ خاندان کون سا ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کی سیرت میں دیکھیں گے نا, آپ کی سیرت میں دیکھیں گے, آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت میں دیکھیں گے, کہاں جی توحید کی وجہ سے, کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے, دین ایمان اسلام کی وجہ سے خاندان سے ٹوٹتے ہوئے تو بندے آپ کو دکھائی دیں گے. خاندان کے مد مقابل بدر و احد و تبوک و خندق میں آپ کو لوگ آتے ہوئے دکھائی دیں گے, لیکن جب معاملہ امت کا ہوگا, جب معاملہ ملت کا ہوگا, جب معاملہ دین کا ہوگا, جب معاملہ ایمان اور اسلام کا ہوگا, تب صرف ایک سمت ہوتی ہے, اور وہ سمت کیا ہے کہ بندہ جا کر امت سے جڑتا ہے. اب سوال ہے نا, رمضان بہت اچھا گزارا ہے,
لیکن اس اچھے گزرے ہوئے رمضان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ آپ کی ذات امت کے مجموعی وجود کا حصہ ہے. آپ کی ذات امت کے مجموعی وجود کو فائدہ دینے والی ہے. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان ایک جسد واحد کی مانند ہے. ایک عضو کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے دوسرا محسوس کرتا ہے. میں محسوس کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو امت ہے، یہ جو مسلمان ہیں، یہ ایک دیوار کی مانند ہے کہ ایک اینٹ اس کی دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر اس دیوار کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے. بھائی جان یاد رکھیے گا، انفرادی طور پر بہت اچھے مسلمان ہوں گے آپ، لیکن میں آپ کو دعوت دوں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم، ہاں جی، جو ہمارے لیے یقینی طور پر ہاں جی کیا ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، مشعل راہ ہے. ان میں سے کوئی ایک بندہ ایسا نکال کر دکھائیں کہ جو انفرادی زندگی گزارتا ہو، جس کا فائدہ نقصان ہاں جی، جس کا یہ جو پروفٹ اینڈ لاس کا چکر ہے نا، یہ اللہ کے دین سے ہٹ کرو. ایک بھی نہیں ڈھونڈ سکتے آپ، کوئی ایک بھی نہیں ڈھونڈ سکتے آپ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی جو ہے وہ ساتھی تھا، مقرب تھا، دوست تھا، تو کون؟ اللہ نے سب سے بڑھ کر افضل اگر کسی کو بنایا، سب سے بڑھ کر رتبہ اور مقام کسی کو دیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسلام سے پہلے کی زندگی دیکھیں ذرا. اسلام سے پہلے کی زندگی ابو بکر کوئی عام آدمی تو نہیں تھے. مکے میں بڑی عزت تھی، ادب تھا، احترام تھا، اپنا کاروبار، بزنس، ساری چیزیں موجود تھیں. 40,000 درہم اس وقت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہوا کرتے تھے. اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ کفار باوجود مسلمان ہونے کے احترام کیا کرتے تھے، ان میں سر فہرست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب جب دین قبول کیا، اسلام قبول کیا، اولین اسلام قبول کرنے والے ہیں، تو اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ان کے پاس یقینی طور پر ایک ایسی عبادت گاہ موجود تھی کہ جس میں ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. مکے میں رہتے تھے ابو بکر، ہاں کسی دور دراز کے ملک میں تو نہیں رہتے تھے. استاد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کس سے سیکھی ہے؟ اللہ کے رسول سے سیکھی ہے. قیام کس کے ساتھ، رکوع کس کے ساتھ، سجدہ کس کے ساتھ، پورا کا پورا دین کس سے سیکھا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دیکھیں اللہ کی قسم، جب اللہ کا دین قبول کرتے ہیں تو اللہ کے دین کے قبول کرنے کے ساتھ ہی طریقہ کار کیا شروع ہوتا ہے؟ میں پوچھ سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت حقہ کا آغاز ہوتا ہے. 3 سال وہ تھے کہ جن میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعوت دے رہے تھے، لیکن کھل کر نہیں، چھپ چھپا کر یہ سلسلہ چل رہا تھا. انفرادی لوگوں کو ڈھونڈ کر، وہ لوگ جو سلیم الفطرت تھے، وہ لوگ جو بات کو قبول کرنے والے تھے، وہ لوگ جن کے لیے سمجھا جا رہا تھا کہ یہ سمجھدار ہیں، ان کو رجوع کر کر کے اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر لوگوں کو رجوع کرنے والے، بات کرنے والے، دعوت دینے والے اور اسلام کی حدود میں داخل کرنے والے شخص کا نام کیا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. عمار بن یاسر کہتے ہیں نا، کہتے کہ مجھے وہ وقت یاد ہے اسلام کا کہ جب کتنے مسلمان ہوتے تھے، گن کر بتاتے ہیں 2 عورتیں، 5 غلام اور ایک ابو بکر. کیا کہتے ہیں؟ 2 عورتیں، 5 غلام اور ایک ابو بکر. اور اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں گے ہمدرد کون تھا؟ یہ جو 40,000 درہم میں نے آپ کو بیان کیے نا، اللہ کی قسم آج آپ دیکھ لیجئے، آج اگر میں 2 روپے اللہ کے دین پر خرچ کرتا ہوں نا، تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں میری بات ہونی چاہیے. اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ میں نے اگر یہ کام کر لیا ہے تو جس کے ذریعے سے کیا ہے وہ میرا احسان مند رہے.
وہ ساری زندگی میری عزت کرتا رہے، میں آ جاؤں تو وہ کھڑا ہو کر میرا استقبال کرے، جب بھی کسی مجلس میں موجود ہوں تو مجھے کوئی اسپیشلی جو ہے یعنی مجھے جو ہے نا ٹریٹ کیا جائے، مجھے اسپیشل پروٹوکول دیا جائے. کیا خیال ہے یہ سب نہیں؟ میں مسلمان، میرا عقیدہ ہے، یقین ہے، جو کچھ میرے پاس موجود ہے یہ میرا نہیں ہے، رب کا دیا ہوا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ نے کہا نا اس میں سے خرچ کرتے جو ہم نے ان کو دیا ہے. یہ مال، یہ دولت، یہ بینک بیلنس، یہ جائیداد آپ کے پاس ہے، آپ کے ملازم کے پاس نہیں ہے. آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. آپ سے بہت زیادہ باصلاحیت لوگ اس دنیا میں بستے ہیں، آپ سے بہت زیادہ ہنرمند، آپ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ اس دنیا میں بستے ہیں. اللہ کی قسم معاشی اسٹیٹس اگر ان کا آپ سے کم ہے اور آپ کا زیادہ ہے تو یہ اللہ کا جو ہے یہ سمجھ لے کہ جو ہے وہ تقسیم کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے. اس میں بندے کا کوئی کمال موجود نہیں ہے. کیا کر رہے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس مال سے دو چیزیں ہوتی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں جی، اسلام کی دعوت شروع، بزنس، کاروبار، تجارت موقوف، ختم، سب ختم. ابو بکر نے کیا کیا تھا؟ اپنا مال اس طرح سے کھول دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اور آپ پڑھیں جا کر، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ابو بکر کا مال خرچ کرتے تھے جیسے کوئی بندہ اپنا کرتا ہے. یہ جتنے بھی 5 غلام بیان کیے نا میں نے، کہ عمار بن یاسر کہتے 2 عورتیں تھی، 5 غلام تھے، 1 ابو بکر تھے. بتائیں بلال کو اگر پٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مصیبت میں دیکھ رہے ہیں، کسی اور کو دیکھ رہے ہیں، پھر کسی اور کو دیکھ رہے ہیں، پھر کسی اور کو دیکھ رہے ہیں، تو اس ظلم و ستم سے اپنا مال خرچ کر کے اس کو آزاد کروانے والا کون تھا؟ ابو بکر. اور پھر دیکھیں میں تو شاید زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع نہ آیا ہو کہ میں کہیں کھڑا ہوا ہوں، کہیں کھڑا ہو کر میں نے اللہ کے دین کی جو ترجمانی ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہو. میرے اوپر تو یہ بھاری ہوتا ہے نا، کسی آدھے گھنٹے کے درس میں 5 منٹ اگر زیادہ ہو جائے میرے لیے پریشانی کا باعث ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ترتیب بنے تو میرے معمولات کے مطابق بنے. میں کتنے بجے دفتر جاتا ہوں، کتنے بجے وہاں سے واپس آتا ہوں، پھر مجھے فریش ہونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے کتنی مزید جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ وقت درکار ہے، اور اس کے بعد پھر کہیں جا کر مجھ سے پوچھ کر میرے لیے ٹائم رکھ لیا جائے. بتائیں آج میری ترتیب یہ ہے یا نہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے بیت اللہ میں جا کر دعوت دینی ہے. آج کا بیت اللہ تھا، 30 لاکھ لوگ جمع ہو رہے ہیں. ایسا تھا وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے. وہاں پر حکمرانی، اقتدار اور غلبہ کن لوگوں کا تھا؟ ابو جہل ان کو. جو جا کر اللہ کا نام لے گا، جو جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور رشتہ بیان کرے گا، کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ نہ کرو، ظالم ہیں، جابر ہیں، تمہارے اوپر ظلم کریں گے. کہتے اللہ کے نبی یہ تو کام آج انشاءاللہ العزیز ضرور کرنا ہے. چلے گئے بیت اللہ میں، دعوت دینا شروع کی. دائیں بائیں سے لوگ آئے اور لوگوں نے آ کر پیٹنا شروع کیا، حملہ آور ہو گئے. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب زخموں سے چور بے ہوش ابو بکر جو ہے وہ زمین پر، اللہ اکبر، زمین پر بے ہوشی کی حالت میں ہیں. پٹائی جاری ہے. پھر کچھ جاننے والوں نے، جو جانتے تھے کون ہے، کن سے تعلق ہے، بڑی مشکل سے بچایا، گھر پہنچا دیا گیا. جب گھر پہنچے ناک منہ سب جو ہے وہ برابر ہوا ہے، بہت شدت کے ساتھ ان کی پٹائی کی گئی ہے. اور کیفیت کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ اللہ کی قسم اپنے اندر کوئی بیرومیٹر لگا لیں، کوئی ایک ایسا آلہ لگائیں جو مجھے بتاتا ہو. درس ہو رہا تھا میرا بھی ایک جگہ، تو میں نے ایک بات اپنے بھائیوں سے کی کہ اگر رمضان المبارک میں صرف ایک کام کرتے ہوئے وقت گزار دینا، انشاءاللہ آپ کا رمضان بہترین گزرے گا. اور وہ کیا کام ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ رمضان المبارک کو رب عالی شان کی پہچان کرتے ہوئے گزارے. اللہ مالک، اللہ خالق اور اللہ رازق،
دنیا کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ اس دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اس دنیا کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ کی قسم ان تین باتوں پر بندہ یقین کرتا ہو، اللہ کے دشمنوں کے سامنے جھکے گا، اللہ کے دشمنوں کے سامنے ہاں جی قطاریں بنا کر سب بنا کر کھڑا ہوگا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ میں جا کر ہاتھ باندھ لے گا، اللہ کے دشمنوں سے مسلمانوں کے قتل اور مسلمانوں کے نقصان پر سمجھوتا کرے گا؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ حکمرانوں کی کیفیت نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ حکمرانوں کی کیفیت نہیں ہے، عامت المسلمین کی کیفیت ہے، عام مسلمانوں کی کیفیت ہے۔ ہم کہتے ہیں امریکی ظالم ہے، ہم کہتے ہیں برطانوی ظالم ہے، ہم کہتے ہیں یورپ مسلمانوں کا قتل کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں اسرائیل کی پشت پر یہ سارے بدبخت کھڑے اور یہ سب کے سب فلسطینیوں کے قتل میں شامل ہیں، لیکن میں کیا چاہتا ہوں؟ میں ویزا چاہتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں؟ ان کے بعد جا کر بسنا چاہتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں؟ ان کی طرح کی زندگی چاہتا ہوں، یہ سب میں چاہتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے، ہاں جی ہوش آیا، ماں موجود ہے، جو لوگ آئے تھے خاندان قبیلے کے جنہوں نے بچایا اور بچا کر لے کر آئے تھے وہ بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں ذرا، بے ہوشی ختم ہوئی، آنکھ کھلی تو سامنے ماں موجود، وہ لوگ موجود۔ اب یقینی طور پر ہر بندہ خیال کرتا ہے نا کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے تو اس صورتحال میں لا محالہ بندہ اپنی بات کرے گا، اپنے زخموں کی بات کرے گا، علاج و معالجے کی بات کرے گا، زخموں کے علاج کی بات کرے گا، ہاں جی یہی بات ہونی چاہیے۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر کی آنکھ کھلتی ہے، مدہوشی اور بے ہوشی سے ہوش میں آتے ہیں تو پہلا سوال کرتے ہیں، اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ اور وہ خواہش کا اظہار کیا تھا؟ کہتے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے چلو۔ یعنی اس بات کی کوئی فکر مندی نہیں ہے کہ میری کیا کیفیت ہوئی ہے، میرے ساتھ کیا ظلم کیا گیا ہے، میرے ساتھ کیا جبر ہوا ہے، بلکہ ایک بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، اور وہ بات کیا ہے کہ سلامتی کی حالت میں محمد کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاندان والے کیا کہنے لگے؟ خاندان والے کہنے لگے ماں سے کہ عجیب بیٹا ہے آپ کا، حالت تو دیکھیں اس کی، جس کی وجہ سے اس حالت کو پہنچا ہے آج، ابھی ہوش میں آیا اور ابھی اس کی بات کرنا شروع کر دی، بکتے جھکتے نکل گئے۔ اب ماں کہہ رہی ہے کہ تمہیں کچھ کھلاؤں، ماں کہتی ہے دوا دارو کروں، کوئی علاج کروں تمہارا، کہتے نہیں، اللہ کے رسول کے پاس لے کر چلو۔ اور پھر دو عورتوں نے سہارا دیا تھا نا، اور دو عورتیں سہارا دے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی تھی۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شخص نے دیکھا جس کو آپ یار غار کہتے ہیں، اس شخص نے دیکھا جس کو آپ دنیا کے تمام تر انسانوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد افضل ترین فرد کہتے ہیں، جب انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تب چین آ گیا۔ واللہ مجھے یاد ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر ہجرت، لوگ آ رہے تھے، آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہجرت کی اجازتیں مانگ رہے تھے، ہر ایک کو ملتی چلی جا رہی ہے، سب کو دی جا رہی ہے، جاؤ چلے جاؤ، جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ ابو بکر نے آ کر اجازت مانگی، اللہ کے نبی فرماتے ابو بکر ابھی رکو، اور پھر وہ دن بھی آیا کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی۔ وہ کہتی ہے میں اپنے ابا جان کے گھر پر موجود تھی، ظہر کے بعد کا وقت تھا، گرمی چلاتی ہوئی، اللہ کے نبی ایسے وقت میں کبھی بھی کسی کے گھر نہیں جاتے تھے، لیکن اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے، اور گھر میں پہنچ کر کہنے لگے کہ اللہ کے ابو بکر اگر یہاں پر کوئی دوسرا فرد ہے تو اس کو کہیں ادھر ادھر کرو۔ تو ابو بکر کہتے ہیں آپ کے گھر والے موجود ہیں، یعنی عائشہ موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ اپنی بات جو بیان کرنی ہے وہ کریں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ابو بکر مجھے اللہ نے اجازت دے دی ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ جملہ جیسے ہی کہا، یہ سفر ہجرت، ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں، ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر کس طرح سے فیلڈنگ لگائی گئی تھی، کس طرح سے لوگوں کو مقرر کیا گیا تھا، کس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی پلاننگ ہو رہی تھی، کس طرح سے اس بات کا منصوبہ بنایا گیا تھا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے اور کس طرح سے انعامات کا اعلان ہو رہا تھا، ایسی کیفیت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے متعلق بتا رہے ہیں مجھے اجازت مل چکی ہے، تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ بھی نیچے، نگاہیں بھی جھکی ہوئی، سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی اور؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی میرے متعلق کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم بھی میرے ساتھ ہوگے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے موت کا سفر ہے، یاد رکھے اللہ کی قسم موت و حیات کا اصل فلسفہ سمجھے بغیر کبھی بھی مسلمان درست زندگی نہیں گزار سکتا۔ 60,000 فلسطینی نقصان میں، اور میں اس دنیا میں اللہ کی بندگی کا بیڑا کر کے نافرمانیاں کر کے خلاف ورزیاں کر کے بغاوتیں برپا کر کے فائدے میں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ دین پر کھڑے ہوں، ایمان پر کھڑے ہوں، اسلام پر کھڑے ہوں، قرآن پڑھ کے جانیں قربان کر رہے ہو، بچوں کی لاشیں چیتڑوں میں تبدیل ہو رہی ہوں، عورتیں گئی، مائیں گئی، بہنیں گئی، بیٹیاں گئی، باپ گئے، اللہ کی قسم آبادیوں کی آبادیاں تاخت و تاراج ہو گئی۔ ہاں جی 10 لاکھ لوگ آج بھی اپنے گھروں کے برابر میں خیمے لگا کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، خیمے تک ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ نقصان میں ہے، اس لیے نقصان میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے دشمنوں کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جڑنے سے انکار کیا، اللہ کے دشمنوں کی غلامی قبول کرنے سے انکار کیا۔ ہم غلام ہو کر کامیاب ہیں، اور اللہ کی قسم وہ پوری طرح سے جو ہے سربلندی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کے راستے میں چلے گئے۔ ہم کہیں یہ ناکام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہا ابو بکر نے؟ کیا کیا ابو بکر نے؟ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جب اللہ کے نبی نے کہا نا ابو بکر تم بھی میرے ساتھ ہوگے، تو ایسے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، آنسو بہنے لگے ٹپ 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 ٹپ۔ میں تو دین کی ترتیب اپنی مرضی کی لگاتا ہوں، مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، اجتماعی مفاد، جماعت، دین، اسلام کہاں کھڑا ہے؟ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں اپنی چاہت نہیں، اللہ کے دین کی ضرورت کے مطابق اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ کی چاہت دین نہیں ہے، آپ کی خواہش دین نہیں ہے، آپ کی منشا کے مطابق چلنا یا چلانا یہ دین نہیں ہے۔ اللہ کے دین کی ضرورت کے مطابق آج کوئی اور ضرورت ہے، کل کوئی اور ضرورت ہوگی، ضرورت کے مطابق اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہ رہے ہیں، اور جب آنسو بہ رہے تھے تو بہتے ہوئے جو آنسو ہیں ان کو دیکھ کر اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا۔ یعنی ابو بکر اس بات پر خوش ہیں کہ اس سفر ہجرت میں، اس موت کے سفر میں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ اور پھر وہ سفر جیسے گزرا آپ کو پتہ ہے، وقت نہیں ہے، میں تو صرف آخری وقت بیان کرنا چاہتا ہوں نا۔ آخری وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بن گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے جب ان کا خلافت کا جو ڈے فرسٹ تھا اسی میں اپنا سامان اٹھایا اور بازار کی طرف جانے لگے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں امیر المومنین کدھر چل پڑے؟ کہا کاروبار تو کروں گا، کام تو کروں گا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے اگر آپ کام کاروبار کے چکر میں پڑ گئے تو یہ امت کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ آپ بیت المال سے اپنا وظیفہ مقرر کریں۔ وظیفہ مقرر کر لیا گیا۔ کتنا تھا میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مکے کے جو متمول لوگ تھے، مکے کے جو خوشحال لوگ تھے، ان میں شمار ہوتا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن اللہ کی قسم جب دنیا سے گئے تو کیا وصیت کر رہے ہیں؟ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، بیٹا عبد الرحمن موجود ہے، دونوں جو ہے دونوں کو کہتے ہیں کہ مجھے جب دفن کرو فوت ہونے کے بعد تو نئی چادروں میں نہیں کرنا بلکہ جو استعمال شدہ چادریں ہیں اس میں کرنا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین رونے لگی، آنسو بہانے لگی، ابا جان ابھی ایسا وقت نہیں آیا کہ ہم آپ کو نئی چادریں بھی نہ دے سکیں۔ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نئی چادروں کی مردوں کو نہیں بلکہ زندوں کو ضرورت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے جانے کے بعد بھی تم نے مسلمانوں کا خیال کرنا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ 2 3 4 چیزیں موجود تھی، چادر تھی، غلام تھا، ایک آدھ اور چیز موجود تھی،
بیت المال سے لیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہتے ہیں کہ میں دنیا سے رخصت ہونے لگا ہوں، یہ مال میں نے بیت المال سے لیا تھا، جب میں چلا جاؤں تو یہ مال اسی طرح سے بیت المال کو واپس کر دینا۔ اللہ کی قسم بعد میں بننے والے خلیفہ جن کا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا انتخاب خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جب ان کے پاس یہ مال پہنچا تو عمر جو ہے فسکیاں لینے لگے، ہچکیاں بن گئی، رونے لگے، اور روتے روتے ایک جملہ کہتے ہیں، ابو بکر تم نے بعد میں آنے والوں کے لیے کام بڑا مشکل کر دیا۔ میرے بھائی یاد رکھ لیجئے، سب کام کریں، کرنے ضروری ہیں، فرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرے، جتنے عمرے کرنا چاہتے ہیں، رمضان کا عمرہ فرض ہے، حج زندگی میں 5 7 8 مرتبہ لازمی کر لینا چاہیے، ہر طرح کے کام کیے چلے جائیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ امت کے مجموعی وجود کا حصہ نہیں بنتے، اگر آپ کو امت کی مجموعی ضروریات دکھائی نہیں دیتی، اگر مسلمان کا درد آپ کو پریشان نہیں کرتا، اگر کسی مسلمان کے گھر میں پڑی ہوئی لاش آپ کو اپنی نہیں لگتی، مسلمان کا بچہ یتیم ہوتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ میرا بچہ ہے جو یتیم ہو گیا، کوئی بہن بیٹی بیوہ ہوتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہن بیٹی میری ہے، تو پھر بھائی نمازوں سب چیزوں کی فکر کریں، پھر ہر چیز کی فکر کرنا ضروری ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، پھر کہتا ہوں کہ رمضان صرف ایک حوالے سے گزاریں، ایک حوالے سے کہ پورا زور لگائیں، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی شناخت کرنی ہے، اللہ کی شناخت کرنی ہے، اللہ کا تعارف، اصل تعارف جو انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ یہ جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں نا، ان کا سب سے بڑا اثاثہ یہ تھا کہ ان کو اللہ کا درست تعارف تھا، درست تعارف تھا، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہی سب کچھ ہے، دنیا اس نے بنائی ہے، کائنات اس نے سجائی ہے، اس دنیا میں کوئی ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا، حرکت نہیں کرتا۔ یہ ٹرمپ شرم جتنے بھی بدماش ہیں، اللہ کی قسم ان کی کوئی اور اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ کل کوئی اور غالب تھا، آج کوئی اور غالب ہے، یہ جو چلتا ہے سرکل یہ بھی اللہ کی مرضی سے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ بھی میرا رب کہتا ہے نا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو الٹتے پلٹتے ہیں، کس لیے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، حالات کی خرابی کس لیے؟ ایمانوں کی جانچ کرے اور دیکھے مومن مسلمان کون ہے، اور پھر تم میں سے شہیدوں کا انتخاب کرے۔ میرے بھائی یہ وقت ہے 29-30 دن کا، اپنے اندر جھانکنے کا وقت ہے، اپنا معیار ایمان کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے کس جگہ میں کھڑا ہوں یہ دیکھنے کا وقت ہے۔ اگر کبھی میری ذات کے اوپر قربانی کی بات آئے گی، اولاد پر آئے گی، خاندان پر آئے گی، تو کیا میں اس بات پر تیار ہوں کہ یہ سب کچھ جو اللہ کا دیا ہوا ہے یہ میں اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اس پورے معاملے میں رمضان میں یہ کام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جتنی زندگی دی، جتنے دن دیے، جتنے ہفتے مہینے سال دیے، جتنے لمحے آنے والی زندگی میں دیے ہیں، سب اللہ کے دین کے مطابق ہوں، اور اللہ جب موت عطا فرمائے تو موت شہادت کی ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا۔